अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये 21वीं एपिसोड का पार्ट 3 है। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। आवाज़ न निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 221 पार्ट 3। तवील सुरमई सड़क के बाद एक आहानी गेट था जो खुद कार था, जिसका कॉम्बिनेशन मुलाजमीन के मोबाइल पे सेट था, जिसे ड्राइवर ने कार ही से मिलाकर दरवाज़ा खोल दिया था। नमल एकदम से चौंक कर सीधी हुई थी। दरवाजे आहिस्तगी से अलग अलग हो रहे थे। नमल मबहूत हुई थी। इसके बाद अब सारी चीज़ें नमल को ऐसे ही हैरान करेंगी। दरवाजे खुल जाने के बाद गाड़ी अंदर की जानिब बढ़ी थी। सुरमई सड़क अभी भी बरकरार थी और उसके दोनों जानिब सब्ज़ा लगा दिखाई देता था। वसी लॉन जिसमें दूर दूर तक दरख्त लगे थे। ये नहीं था कि वो जंगल लगता था। वो दरख्त बहुत नफासत से वहाँ पर इस्तेदा थे। और फिर वो ऊंची कामत वाला मकान भी आ गया, जिसको बंगला कहा जाए या महल कहा जाए बुरा नहीं लगता था। सफ़ेद बंगला पूरी शान से खड़ा था और मानो उन्हें ही देख रहा था। गाड़ी के रुकते ही शायान बाहर निकला था। उसने नमल की तरफ का दरवाज़ा पहली बार नहीं खोला था। नमल ने दरवाज़ा खुद से खोला तो सामने का मंजर देख कर ठहर गई। वो अपने डैड से लिपटा था। ये वही मर्द था जिससे नमल काफ़ी माह पहले यूनी में मिली थी, जिसके मिलने पे शायान को एतराज़ था, जिससे वो कभी मिलना नहीं चाहता था। और आज वही शायान अपने डैड से यूं लिपटा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। नमल छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी। उसके अंदाज में हिचकिचाहट थी। वो सुहाना को देख चुकी थी, लेकिन उसमें हिम्मत सी ना हुई कि वो उसके करीब जाए। वो अजीब सा महसूस कर रही थी। सुहाना खुद ही उसके करीब आई और उसे बहुत अपनायत से उसके गले लग गई। भाभी, फाइनली मैंने आपको देख लिया, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि ये सब इस जन्म में मुमकिन है। उसने कहकर शायान को देखा और मुंह बना लिया। डैड उसकी बात पर जानदार कहका लगाकर हंसे थे। वो तब से ऐसे ही हंस रहे थे जब से शायान ने यहाँ आने का वादा किया था। वो बहुत खुश थे और अब भी वो शायान को शिद्दत से अपने सीने में भींचे खड़े थे। शायान को उनके वजूद में हल्की हल्की लर्जिश महसूस हुई तो वो अपने लबों को उनके कान के करीब ले जाकर अपनी बाहों को उनके गिर्द मज़ीद सख्ती से हाइल करके गोया हुआ, डैड, आप रो रहे हैं? डैड से जवाब ना दिया गया। उन्होंने सख्ती से लबों को भींच लिया। वो कुछ देर बाद खुद को और अपनी आवाज़ को संभालते हुए बोले, हाँ, मैं रो रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। शायान ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं वापस चला जाता हूँ। डैड ने उसके ये कहते ही उसे और शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। सोचना भी मत, मैं अब तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ रुक कर देखना, तुम्हारे डैड बहुत बदल गए हैं। वो तुम्हें अपना सारा वक्त देंगे, तुम्हारे सारे गिले दूर कर देंगे। अब तुम चाहकर भी अपने डैड को छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारे डैड तुम्हें नाराज़ होने का अब की बार मौका ही नहीं देंगे। तुम अब देखना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो इतना कहकर रुके। गीली सांस अंदर खींची। नहीं जाओगे ना शायान? उनके लहजे में उम्मीद थी, मान था। शायान इनकार न कर सका। वो यहाँ पर भी उनका दिल दुखाने नहीं आया था। उसके डैड ने पिछले चंद माह उसका इतना साथ दिया था, उसका हर मोड़ पर सहारा बने थे, उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया था। तो अब वो उनकी इन सारी रियाज़तों और मोहब्बतों का सिला किसी भी तल्ख़ रवैये से नहीं देना चाहता था। वो भी यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि वो अगर वापस जाए भी तो नाराज़ या गुस्सा होकर ना जाए, बल्कि वापस आने के लिए जाए। उसे भी अपने डैड के साथ रहना था। मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा डैड। उसका लहजा अटल था।
ڈیڈ نے بے ساختہ آنکھوں کو موند لیا، پھر انہوں نے شایان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہ نمل کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اپنی آنکھوں کو رگڑ کر وہ اس کے سامنے آئے۔ تم میرے گھر کے لیے لکی چارم ہو۔ میرا بیٹا پہلے اتنا پیارا نہیں تھا، یہ تمہارے ساتھ رہنے کا اثر ہے کہ وہ اتنا پیارا ہو گیا ہے اور سمجھدار بھی۔ انہوں نے آخری بات سرگوشی میں کہی، لیکن شایان سن چکا تھا۔ اس نے ناراضی کا مظاہرہ کیا تو منصور صاحب نے کہکا لگایا۔ پھر انہوں نے نمل کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے شفقت سے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیٹھ کو سہلاتے انہوں نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تو نمل اندر تک بھیگ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ کسی ایسے مرد کے قریب ہے جو صرف اسے زبان سے بیٹا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے انداز میں بھی باپ جیسی شفقت ہے، محبت ہے۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ منصور صاحب ابھی بھی بول رہے تھے، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، تم نے میرے لیے کوشش کی، میں تمہارا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تم جب سے شایان کی زندگی میں آئی ہو، یہ بہت بدل گیا ہے۔ اسے بدلنے والی تم ہو۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بیٹے کو پہلے جیسا بنا دیا۔ اسے کبھی بھی دوبارہ ویسا نہ بننے دینا، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نمل سے بہت کچھ مانگ لیا تھا، اور یہ سب کچھ تو نمل ابھی تک کرتی آئی تھی۔ اسے شایان سے اتنی محبت تھی کہ اسے چھوڑنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں تھا۔ وہ شایان کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ اس کے پاس شایان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ منصور صاحب کی بات پر اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا، تب ہی سہانا بولی، ڈیڈ چلیں اب اندر چلتے ہیں، کیا آپ بھابھی کو یہیں کھڑا رکھیں گے؟ تبھی شایان نے پیچھے سے سہانا کی گردن کو پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھابھی کی بچی، مجھ سے کون ملے گا؟ سہانا نے اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھا، نیچے سے اوپر تک دیکھتی وہ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولی، مسٹر اسٹرینجر، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے انجان بننے کی کوشش کی تو شایان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ 5 انگلیاں بتا دیں گی تمہیں کہ میں کون ہوں۔ سہانا نے اسے دھک انداز سے دیکھا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ شایان نے شانے اچکائے۔ حرکتیں تو تمہاری ایسی ہی ہیں کہ تمہیں مارا جائے، کیونکہ تم اپنے بھائی کو بھول گئی ہو۔ سہانا نے سر کو جھٹکا، اور بھائی جو مجھے بھول گئے ہیں، انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ میں نے آپ کو کتنی کالز کی، کتنے میسیجز کیے، آپ کو کتنی بار بلایا کہ آپ یہاں آ جائیں، لیکن آپ غائب رہے، میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ اب میرا بھی پورا پورا حق ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں یہاں پر آپ کے لیے نہیں کھڑی تھی، میں یہاں اپنی بھابھی کے لیے کھڑی تھی۔ شایان نے جبڑے بھینچے، مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، وہ میری بیوی ہے، خبردار جو تم میری بیوی سے بولی، میں اپنی بیوی کو ابھی منع کر دوں گا اور وہ تمہاری طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ نمل کو اس کی بات پر جھٹکا لگا، لیکن اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے شایان اسے مخاطب کر چکا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اب تم سہانا سے نہیں بولو گی، تم اس سے تب بولنا جب یہ مجھ سے بولے گی۔ شایان نے بڑی مشکل سے سہانا نے بڑی مشکل سے شایان کے ہاتھ کو اپنی گردن کے پیچھے سے ہٹایا اور پھر نمل کو دیکھا۔ بھابھی، کیا آپ ایسا کریں گی؟ آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ نمل بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس نے شایان کو دیکھا۔ شایان نے آنکھیں دکھائیں کہ عزت کا سوال ہے، اور پھر نمل کی نگاہیں سہانا پہ گئیں جو معصومیت بھرے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان دونوں بہن بھائیوں میں سے کس کا ساتھ دے۔ اس کی مدد کے لیے منصور صاحب آ گئے۔ خبردار جو تم دونوں نے اپنی اس لڑائی میں میری بہو کو تنگ کیا، وہ تم دونوں سے ہی نہیں بولے گی۔ وہ میری دوست ہے، تم دونوں لڑتے رہو، ہم دونوں اندر جا رہے ہیں۔ جب تم دونوں کی صلح ہو جائے تو اندر آ جانا، ورنہ تمہارا ٹینٹ میں باہر ہی لگوا دوں گا۔ انہوں نے کہہ کر بڑے مزے سے نمل کے ہاتھ کو اپنے بازو میں ڈالا
اور پھر وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ نمل نے گردن موڑ کر شرارت سے شایان کو دیکھا تھا، اور شایان سہانا دونوں ہی ڈیڈ کی اس حرکت پر ہنس دیے تھے۔ پھر شایان سہانا کی طرف بڑھا، اسے اپنی گود میں اٹھایا، اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے وہ اپنی داڑھی کی چبھن دینے لگا۔ میں میرے بیٹے کو منا لوں گا، تم اتنی سی تھی اور میں تمہیں ایسے ہی اس گھر میں اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا، اور اب تم نخرے کر رہی ہو۔ اپنا منہ صحیح کر لو، نہیں تو بچپن میں میرے دماغ میں ایک خیال آتا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے کر جا رہا تھا تو سہانا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، کیا خیال؟ شایان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ بچپن میں ڈیڈ کہتے تھے تم پری ہو، اور میں تمہیں اکثر گود میں اٹھا کر چھت پر لے جا کر یہ سوچتا تھا کہ میں تمہیں نیچے چھوڑ دوں تو کیا تمہارے پر نکل آئیں گے۔ شکر کرو میں نے ان سوچوں پر عمل نہیں کیا، ورنہ آج تم کسی معذوری کا شکار ہوتی۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسا تھا، اور سہانا دہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ شایان نے اپنی سوچوں پر عمل نہیں کیا، ورنہ آج سہانا سچ میں ویل چیئر پر گردن لٹکا کر ادھر ادھر پھر رہی ہوتی۔ منصور صاحب کا لاس اینجلس میں بنا بنگلہ اندر سے بھی بے حد خوب شاندار تھا۔ اونچی چھت جس پر جگہ جگہ لیمپ لٹکے تھے، مختلف تصاویر، آرٹ کلیکشن، وکٹوریہ سائز کے شیشے اور مہنگے صوفے، ہر چیز اپنی قیمت خود بولتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت مکان تھا۔ نمل ایک ایک چیز کو ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہی تھی۔ وہ خود پر لاکھ کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہ سب نہ کرے، لیکن اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیونگ روم میں آ کر منصور صاحب نے نمل اور شایان کو کہا، تم دونوں بہت لمبی فلائٹ لے کر آئے ہو، ابھی تم لوگ اچھے بچوں کی طرح جا کر آرام کرو، فریش وغیرہ ہو۔ ہم تم سے اب تب ملیں گے جب تم لوگ فریش ہو جاؤ گے، تب تک میں باقی تیاریاں کر لوں۔ شایان ان کی بات پر چونکا تھا۔ کیسی تیاریاں؟ تبھی سہانا بے تابی سے بولی، ڈیڈ نے اپنے سارے پرانے دوستوں کو آپ کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اب آپ آ گئے ہیں تو وہ آپ سے ملنے آئیں گے۔ پہلے وہ صبح ایک ایک کر کے آئیں گے، پھر ڈیڈ انہیں گرینڈ پارٹی دیں گے۔ او مائی گاڈ، اس گھر میں بہت دنوں بعد کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ بابا آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، وہ کہہ کر منصور صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ شایان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی تھی۔ منصور صاحب بولے، میں نے تم دونوں کی وارڈروب میں بھی سیٹ کروا دی ہے، تم لوگ دیکھ لینا۔ میں اور سہانا تم دونوں کے لیے شاپنگ کر رہے تھے، ہم نے اپنی طرف سے تو سب کچھ اچھا ہی لیا ہے، باقی تم لوگ دیکھ لینا، اور لینا ہو تو تم نمل کو لے کر چلے جانا۔ جو سامان تم لوگ پاکستان سے لائے ہو پلیز اسے یہاں استعمال مت کرنا۔ شایان کی ایک آئیبرو اوپر ہوئی، کیوں؟ ہمارے کپڑے کیا اتنے گندے ہیں؟ منصور صاحب نے اسے گھور کر دیکھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا میرے لال، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، اور وہ کپڑے ریپیٹ نہیں کرتا۔ مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد ہے، تو اسی لیے جاؤ اور اپنی وارڈروب دیکھو، اگر کچھ پسند نہ آئے تو اسے چینج کروا لینا، اور اپنے سامان کو بھی بھول جاؤ۔ تبھی نمل ہچکچاتے ہوئے منصور صاحب سے بولی، وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ منصور صاحب نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، تم مجھے ڈیڈ کہہ کر بلاؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا، اگر سہانا کی طرح کبھی بابا اور کبھی ابو یا ابا کہو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ آپ جناب مت کرو، تم میرے لیے سہانا جیسی ہو، میں تم دونوں میں فرق نہیں کرتا۔ نمل کا پھر دل کیا وہ رونے لگے، اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ تبھی منصور صاحب اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولے، اس کے آنے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا، یہاں آتے ہی اس کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد ہم اسے گھر لے آئیں گے، تم فکر نہ کرو، وہ ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ میری بہو نے میری بہو لیزا نے شٹ میری بہو نے لیزا کو اپنی بیٹی کہا ہے تو میں اسے اپنی پوتی کی طرح ٹریٹ کروں گا، اسے ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ میں تم سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دو اور جا کر آرام کرو،
انہوں نے ملازم کو ایک اشارہ کیا تو وہ ان کا جو تھوڑا بہت سامان تھا، جو کہ بہت ضروری تھا، اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ شایان اور نمل اس کے تعاقب میں تھے۔ بالائی منزل پر موجود کمرے کا دروازہ کھلا تو نمل وہ کمرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کمرے میں کیا نہیں تھا؟ ایک طرف بیڈ رکھا تھا، دوسری طرف سٹنگ ایریا تھا۔ کانچ کا دروازہ کھول کر آگے بالکنی بنی ہوئی تھی، اور وہ بالکنی اتنی خوبصورت تھی کہ وہاں سے ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ابھی تو دھوپ چاروں جانب پھیلی تھی، لیکن جب شام ہوگی اور سورج ڈوبنے لگے گا تو یہی آسمان اتنا فسو خیز ہو جائے گا کہ شاید نمل اپنی آنکھیں یہاں سے ہٹا نہ سکے۔ نمل یہ بات جانتی تھی۔ ملازم کے جانے کے بعد شایان نے نمل کو پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں سمیٹا اور اسے سینے میں بھینچ کر اس کی گردن پر اپنی شیو کی چبھن دیتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، بتاؤ تمہیں کیسا لگا میرے گھر والوں سے مل کر؟ نمل آہستگی سے اپنا رخ اس کی جانب کر کے اپنی باہیں اس کے دونوں شانوں پر ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ شایان اس کے ہاتھ کے دونوں پہلوؤں پر موجود تھا، جو اس کے وجود کو دھیرے دھیرے حرکت دے رہے تھے، مانو جیسے ڈانس کر رہا ہو۔ آپ کے گھر والوں سے ملنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں جو کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی تو سہانا مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی، وہ مجھ پر یہ ظاہر کرے گی کہ میں غریب ہوں۔ ٹی وی ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اور پھر آپ میرے لیے لڑیں گے۔ ہمارا یہاں آنے پر ٹرپ سارے کا سارا سازشوں میں گزر جائے گا۔ میں بیچاری بن کر اس محل نما گھر میں خود کو بے حد تنہا محسوس کروں گی۔ آپ کے دوستوں کے سامنے مس فٹ فیل کروں گی۔ آپ اپنے دوستوں میں مگن ہو جائیں گے۔ کچھ چڑیل جیسی لڑکیاں پارٹی میں آپ کو گھیرے کھڑی ہوں گی اور میں دور کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ آپ مجھے ایک منٹ کا اشارہ کرتے کرتے میرے پاس نہیں آئیں گے اور میں اندر سے ٹوٹ جاؤں گی۔ شایان نے اس کی فینٹیسیز پر اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے دبایا تھا۔ اسے اب تک ان باتوں کی تقریباً عادت ہو گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی دوسری دنیا کی مخلوق ہے۔ اس کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بڑا ہی مختلف ہے، عجیب اور بڑا معصومانہ ہے۔ تو اس نے نمل کی ناک کو نرمی سے کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بڑی سمجھداری سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا، ہم اچھے لوگ ہیں میری جان، ہم تمہارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر تم پھر بھی اندر سے ٹوٹو گی تو میں تمہارے اندر جا کر تمہیں سمیٹ لوں گا۔ تمہیں تھوڑا درد تو ہوگا، لیکن اب سمیٹنا بھی تو ہے، تو اندر تو جانا پڑے گا۔ تمہیں پورے کا پورا سمیٹ کر ہم نیا بنا دیں گے۔ بتاؤں میں کیسے سمیٹنے کی بات کر رہا ہوں؟ وہ کہہ کر اس کے لبوں پر جھکنے لگا کہ نمل نے اپنا سر پیچھے کیا۔ نہیں، مجھے جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شایان نے اس کے گال کو کھینچا۔ جان لو نا، وہ معصومیت سے بولا۔ نمل نے بھی اس کے گال کو کھینچا۔ نہیں نا، آپ فریش ہونے جائیں، پھر میں نے بھی فریش ہونا ہے۔ شایان نے اسے پھر سے دونوں پہلوؤں سے تھام لیا۔ کیوں نہ ہم دونوں ساتھ ہوں؟ اچھا لگے گا۔ ہمارا یہ والا باتھ روم بہت بڑا ہے، آرام سے ہم دونوں ساتھ شاور لے سکیں گے، آؤ نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ نمل نے بڑی مشکل سے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ شایان مت کریں، آپ جائیں اور فریش ہو جائیں پلیز۔ شایان نے گہرا سانس لیا۔ تم بڑی کٹھور ہو، بہت سخت دل ہے تمہارا۔ شوہر کو کبھی خوش مت ہونے دینا۔ کیا تم نے وہ نہیں سنا، جیسا دیس ویسا بھیس؟ تو یہاں وہ چیزیں نارمل ہیں۔ تم تم بھی تم انہیں لائٹ لو۔ نمل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ لوں گی؟ ابھی آئے ہوئے مجھے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور میں اپنے مشرق کو بھول کر مغرب کو اپنا لوں؟ نو وے، آپ ابھی جائیں، میں یہاں پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ شایان نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ بند ہے، کپڑے نہیں بھی پہنیں گے تو بھی ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے پہننے کی؟ یہ فارمیلٹی چھوڑ دو میری جان۔ وہ اسے ٹیز کر رہا تھا۔ نمل کے گال جلنے لگے۔ کچھ فارمیلٹیز ضروری ہوتی ہیں،
شایان نے پرسوچ انداز سے آنکھوں کو اوپر کیا۔ ایسا بس تمہیں لگتا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میرے خیال سے انسان کو کھل کر جینا چاہیے۔ نمل نے اس کی بات کے فوراً بعد کہا، ہاں، بغیر کپڑوں کے ہی تو کھل کر جیا جا سکتا ہے۔ شایان کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، ہر بات کا جواب ہوتا ہے تمہارے پاس۔ اس نے نمل کے گال کو پھر کھینچا۔ آپ کے سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے جواب سوچ کر رکھنے پڑتے ہیں۔ اب آپ جائیں نا شایان، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں نے سونا ہے۔ شایان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ فریش ہونے کے بعد میں تمہیں سونے دوں گا؟ فریش ہونے کا مطلب ہے تازہ دم ہونا، یعنی آگے کے کام کے لیے پھر سے پرجوش ہو جانا۔ تو ہم دونوں فریش ہو کر پھر سے وہی کریں گے جو دوبارہ ہم نے جیٹ میں کیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، یا مجھے یاد کرانا پڑے گا؟ نمل جھنجھلائی۔ شایان، آپ نہانے کیوں نہیں جا رہے؟ جائیں نا، اتنے ایکٹیو مت رہا کریں، تھوڑا ریلیکس بھی کریں۔ شایان نے سر جھٹکا۔ وہ اس کا رخ دوسری طرف کرتا اس کی کمر کو اپنے سینے سے پھر لگا چکا تھا۔ ریلیکس بوڑھے لوگ کرتے ہیں، اور میں تو ابھی جوان ہوں، تو میرا تو رکنا بنتا ہی نہیں۔ یہاں کے رولز الگ ہوں گے نمل، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، یہاں میں نہ نہیں سنوں گا۔ نمل نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا اب آپ جائیں نا، نہانے چلے جائیں۔ شایان نے اسے منہ بنا کر دیکھا۔ ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ پیار سے کہو کہ ڈیئر ہسبینڈ نہانے چلے جائیں، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نمل اس کی بات پر ہنسی۔ میں نے آپ کے لیے کوئی پانی گرم نہیں کیا۔ یہی تو دکھ ہے کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کرتی، جبکہ تمہیں میرے لیے پانی گرم کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں جاتا تو کہتا پانی ٹھنڈا ہو گیا، پھر تم میرے لیے دوبارہ پانی گرم کرتی۔ مجھے شایان یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ میرے سسر اور شوہر بہت امیر ہیں، اور وہ یہ پانی گرم کرنے والے کام نہیں کرتے۔ ان کے گھر ایسی مشینیں موجود ہیں جو ٹھنڈا اور گرم پانی دونوں دیتی ہیں۔ تو میرے شوہر صاحب، آپ نہانے جائیں جلدی، اور میرا دماغ مت کھائیں، جائیں جلدی۔ وہ اب کی بار ہلکا سا چلائی تو شایان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا جا رہا ہوں، ایک کس تو دو، میٹھی سی ہونی چاہیے۔ نمل نے اسے لب بھینچ کر دیکھا۔ آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ شایان اڑا رہا، نہیں جاؤں گا۔ نمل نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹا۔ چلے جائیں نا، جب آپ نہا کر آئیں گے تو پھر آپ کو دو کس ملیں گی، ایک میرے گڈ بوائے کے رائٹ گال پر اور پھر ایک لیفٹ گال پر۔ شایان پر سوچ ہوا، آفر کافی پرکشش ہے، چلو آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، میں نہانے جا رہا ہوں۔ نمل نے شکر ادا کیا۔ جلدی سے جائیں۔ اس نے پیچھے سے آ کر شایان کی پشت پر ہاتھ رکھے اور اسے دھکیلتی ہوئی اس جانب لے گئی جہاں پر راہداری کے بعد باتھ روم بنا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شایان کو اندر کر کے وہ بولی، میں آپ کو کپڑے دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ شایان نے کہا، وہ ڈیڈ والے کپڑے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ نمل نے سر ہلایا۔ آپ ایک بار فریش ہو جائیں، پھر آرام سے دیکھ لیں گے، ابھی آپ نہا لیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اور دروازہ وہ بند کرنے لگی کہ شایان نے ہاتھ رکھا۔ یقین مانو نہیں تھکا ہوا، آزما کر دیکھ لو۔ نمل نے پیر پٹکے۔ شایان، اگر اب آپ نہ نہائے تو میں اندر آ کر آپ کی خوب پٹائی لگا دوں گی۔ شایان خوش ہو گیا، ہیں سچی؟ تم اندر آ جاؤ گی؟ چلو میں نہیں نہا رہا، آ جاؤ اندر۔ وہ مزے سے کھڑا ہو گیا۔ نمل نے زبردستی دروازہ بند کیا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ آپ اب نہا کر ہی نکلیں گے، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شایان نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ ظالم کہیں کی، میں تم پر کیس فائل کروں گا، میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ ابھی میں آفیسر کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر تمہیں ہتھکڑیاں لگائیں گے، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ ان کے ریمانڈ سیشن بڑے مشکل ہوتے ہیں، بچ کر رہنا ان سے۔ نمل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بس اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو ضبط کر رہی تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کی اونچی چھت کو اور سفید دیواروں کو وہ دوبارہ سے تکنے لگی تھی۔ یہ سب حقیقت میں خواب جیسا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو
اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔